अस्सलाम वालेकुम जी, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग जो है वो सूरतुल बक़रा की रीडिंग कर रहे थे आयत की, और हमने जो लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था वो आयत नंबर 82 पे हमने ख़त्म किया था, और आज हम आयत नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है ना वो सूरतुल कौम बनी इसराइल का तारुफ़ पढ़ा था कि वो कौन थे, क्यों उनका ज़िक्र कुरान में किया गया, उनके कुछ वादे, उनकी कोई नाफ़रमानियाँ, जो-जो चीज़ें उनको अल्लाह ताला ने नेमतें नवाज़ी थी और क्यों उनका तज़किरा किया गया, वो हमने सारी कवर कर ली थी। उसी टॉपिक को हम जो है ना वो थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे। हमने ये भी पढ़ा था वो वाक़या सारा कि क्यों जो है वो सूरत का नाम सूरतुल बक़रा रखा गया था, गाय वाला वाक़या भी हम तफ़सील से कर चुके हैं। उसकी हिकमत हमने देख ली थी। ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में इन्हीं टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली हम ज़रा और कवर करेंगे। कुछ और टॉपिक्स भी, कुछ और हेडिंग्स भी, कुछ और मामलात अल्लाह ताला ने इसके साथ तज़किरा किया है सूरतुल बक़रा में, उनको हम देखेंगे कि वो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं लेक्चर को अल्लाह का नाम लेके। पेन पेंसिल निकाल लें और हेडिंग्स और पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जी आयत नंबर 83। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया था, अहद लिया था, बनी इसराइल मैंने आपको बता दिया था इनके वादे क्यों लिए जा रहे हैं और क्यों इनका तज़किरा किया जा रहा है, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और कहा, अब ये वादे क्या-क्या, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों से भी अच्छा सलूक करना, और लोगों से, ये तीसरा हो गया, लोगों से अच्छी बात कहना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। फिर तुम में से, ये 6 वादे अल्लाह ताला ने लिए। वादे जो होते हैं ना वो टू साइडेड होते हैं। एक बंदा जो है वादा लेता है और दूसरा वादे को कबूल करता है कि मैं आपके वादे जो है ना शराइत पे होते हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने शराइत में जो इनाम रखा है वो जन्नत की सूरत में। ठीक है? तो शराइत रखी है वो जो ये 6 शराइत है। ठीक हो गया ना? तो कबूल किए गए वादे की। फिर तुम में से चंद के सिवा बाकी सब इस वादे से फिर गए और तुम हो ही रूगर्दानी करने वाले। अब ये क्यों अल्लाह ताला ने क्या ये अल्फाज यूज़ किए कि तुम हो ही। ठीक हो गया ना? इसका मतलब है अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि तुमने पहले भी ये काम किए। ठीक है ना? वो कहता है तुम आइंदा ही है। ठीक है? इसका मतलब है कि उसने पहले कोई काम किया है तो कहा जा रहा है कि तुम ऐसे के ही हो। ठीक हो गया ना? तो अगर ये कहा जा रहा है कि तुम हो ही रूगर्दानी करने वाले, इसका मतलब है कि पहले भी रूगर्दानी की गई है। और वो कौन-सी रूगर्दानी? वो पिछले वादे जो मैंने आपको पिछले आयात में बताए थे, उन वादों की वजह से कहा जा रहा है। जब अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं और वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। फिर अल्लाह ने कहा था कि जी पत्थर पर भी पानी डाल दो तो वो उसमें दरार आ जाती है। पत्थर भी चश्मा छोड़ देता है, लेकिन तुम्हें असर नहीं हो रहा। ठीक है ना? उसी चीज़ को अल्लाह ताला आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि तुम हो ही रोगरदानी करने वाले। व अंतुम मुरिज़ून। और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया था कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे। ठीक हो गया ना? अपनों का यानी अपने अंबिया का, या आपस में खून-रेज़ी, आपस में कत्ल। ये 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और अपनों को अपने वतन से नहीं निकालोगे। ठीक है ना? मूसा अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया गया, लूत अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम भी चले गए। ठीक हो गया ना? तो सारे के सारे अंबिया को निकाल दिया। फिर तुमने इस अहद का इकरार किया और तुम खुद इसके गवाह हो। फिर ये तुम ही तो हो जो उस अहद के बाद अपनों को कत्ल करते हो और अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकाल देते हो। ये गिरोह कौन-सा है? अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने वाला गिरोह। इनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती करते हुए, इनके दुश्मनों की मदद करते हो। ठीक है? और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आएँ, तो छुड़ाने के लिए इनका फ़िदिया अदा करते हो। हालाँकि तुम पर इनका घरों से निकालना ही हराम किया गया था। यानी अब तुम निकाल भी रहे हो, फिर तुम जिस इलाके में जाते हो वहाँ पर जंग करते हो, जब कैदी होके आते हो फिर तुम उनसे पैसे भी वसूलते हो। ठीक हो गया ना? हालाँकि तुम पर पहली फुर्सत में इनको निकालना ही हराम था। ठीक है? कि इनको निकालना ही नहीं। तुमने निकाला, फिर उस इलाके में जंग की, फिर उनको कैद किया, फिर उनको कैद से छुड़वाने के लिए फ़िदिया भी दिया। ठीक हो गई? तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ हिस्से से कुफ़र करते हो? यानी कुछ आयतें मान ली, कुछ ना मानी, कोई नमाज़ पढ़ ली, कत्ल वाली ना मानी, कोई जिहाद वाली मान ली।
ठीक है ना, कोई ज़ुकात वाली ना मानी, कोई मान ली, कोई ना मानी, जिस पे मूड हुआ कि अच्छी लग रही है, मेरे फ़ायदे की है मान लेता हूँ, जो नहीं अच्छी लग रही वो छोड़ देता हूँ। तो ऐसे काम की सज़ा अल्लाह ताला ने बताई है। तो जो तुम में से ये हरकत करेगा उसकी सज़ा यही है कि दुनिया की ज़िंदगी में भी रुसवाई हो और रोज़े क़यामत भी उन्हें सख्त तरीन अज़ाब में लौटाया जाए। और अल्लाह उन कामों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं कि मुझे ये ना समझना कि मैं बेखबर हूँ। क़यामत वाले दिन तुम्हारे एक-एक अमल का मैं हिसाब निकालूँगा, ठीक है ना? और फिर बच नहीं सकोगे कोई भी। यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया। यानी हमेशा-हमेशा की कामयाबी दे दी और दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली। ठीक हो गया ना? तो ना तो उन पर से अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। अब आगे मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ रहा है और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और हमने उनके पीछे पै दर पै रसूल भेजे। पै दर पै का मतलब है उनके पाँव नक्शे कदम पे रसूल भेजे। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो मैंने पाँव रखा है, मैंने अगला पाँव रखा है, पीछे जो मेरे आएगा मेरे पाँव वाली जगह पे पाँव रखेगा। उसके पिछला बंदा वो उस पाँव पे पाँव रखेगा। यानी एक रसूल जाता था, उसके पीछे एक नया रसूल आ जाता था। वो जाता था, उसके पीछे एक नया रसूल आ जाता था। पै दर पै रसूल। कोई एक टाइम भी नहीं था 2000 साल तक कि यहाँ पर कोई रसूल मौजूद नहीं था। ये मतलब है पै दर पै का। और हमने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ अता की और हमने उनकी रूहुल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तायीद मदद की। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आपने याद रखना है, रूहुल कुदस। तो क्या जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसा हुक्म लाए जिसे तुम्हारे नफ्स यानी तुम्हारे दिल पसंद ना करते, तो तुम अकड़ गए। फिर बाज़ को तुमने झुठलाया और बाज़ को कत्ल शहीद करते रहे। ये वही है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये अंबिया को कत्ल करना। बाज़ को तुम कत्ल शहीद करते रहे। ठीक है, अब देखें, अब जो है ना वो अल्लाह ताला उनका जवाब बता रहे हैं कि ये मैं इनको इतना समझा रहा हूँ और ये मुझे जवाब क्या दे रहे हैं आगे से। ठीक हो गया ना? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब मैं इनको इतना समझा रहा हूँ और आगे से मुझे कहते हैं, यहूद कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ में बंद है। यानी मुँह से कह रहे हैं कि अल्लाह हमने नहीं मानी बात तुम्हारी। ठीक है ना? हमारे दिल गुलाफ में बंद है, हमें नहीं समझ आ रही बात कि हमने नहीं मानी, जो करना है कर लो। ठीक हो, कह रहे हैं ये जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला को आगे से। नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है। बस उनमें से कम ही ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से आई वो किताब कुरान जो इस तौरात की तस्दीक करती थी जो इनके पास थी, तो उन्होंने उसका इनकार किया। हालांकि वो इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से काफिरों पर फतह की दुआ मांगते थे। यानी वो कहते होते थे, यहूद और नसारा जब इनकी जंगें होती थी ना, मैं आपको अगली सूरतों में ये भी पढ़ाऊंगा कि यहूद और नसारा का जो है ना वो तारीख क्या है। ठीक है ना, किस तरीके से कौम में वाक़या चले। ठीक है ना, इनमें 2-3 मरतबा जो है ना वो ऐसी जंगें हुई हैं, इन पर ऐसी आफतें आई हैं कि इन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं कर करके कहा है कि या अल्लाह जिस आखिरी नबी का तूने कहा हुआ है ना, वो हमारे अंदर भेज दे कि हमारी जान बख्शी हो जाए, हमारे पे लोग हमला करते हैं और हम बचा नहीं पाते अपने आप को। ठीक है ना? तो ये फिर आगे से जवाब देते होते थे। ठीक है ना? जब भी जंग होती थी कि हमारे अंदर आखिरी रसूल आने वाले हैं, ठीक है? जिनका तज़किरा हमारी किताब में मौजूद है। जब भी वो आएँगे हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। ठीक है ना? और फिर तुम्हें हराएँगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके वसीले से तुम दुआएँ माँगते थे। ठीक है ना? तो जब उनके पास वो नबी तशरीफ़ लाए, जिन्हें वो खूब पहचान चुके थे, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जानते-बूझते आयत को गड़बड़ किया गया। ठीक है ना? यही मैं बता रहा था कि पहचान चुके हैं। ये काम उस वो बंदा कर सकता है जिसको सारी चीज़ों का पता हो। ठीक हो गया ना? फिर ये काम हो सकता है, वैसे ये काम हो नहीं सकता। ठीक हो गया जी? इनका इनकार कर दिया तो ऐसे कुफ़र करने वालों पर अल्लाह की लानत है। बहुत बुरी वो चीज़ जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों का सौदा कर लिया, कि वो इसका इनकार करते हैं जिसे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, महज़ इस ज़िद में कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से वही नाज़िल फरमाता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। तो वो अल्लाह के गज़ब पर गज़ब में मुस्तहिक हो गए और काफ़िरों के लिए रसवा करने वाला काफ़िर, ना मानने वाले, इनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस किताब पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाज़िल की गई और वो उसके अलावा दूसरी किताब यानी कुरान का इनकार करते हैं। हालांकि वो किताब हक है, उन किताबों की तस्दीक करती है जो उनके पास है। आप कह दीजिए
پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ واضح نشانیاں کیا لے کر آئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ٹھیک ہو گیا نا، چمکتا ہوا ہاتھ، ٹھیک ہو گیا جی، دریا کے دو ٹکڑے، ٹھیک ہے جی، من و سلوا، چشموں سے پانی، پتھر سے پانی نکلنا، پتھر سے چشمے نکلنا، ٹھیک ہو گئی۔ اتنے سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو ہو ہی ظالم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو۔ تمہیں دیا یعنی تورات، ٹھیک ہے نا، مضبوطی سے تھامو یعنی اس پر عمل کرو۔ اور غور سے سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور بعد میں کہا ہم نے نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسینا کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا سمعنا، تم نے کہنا سن لیا، وَأَطَعْنَا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کہا سمعنا وَعَصَيْنَا۔ اب آپ جو ہے نا اس کو پیچھے آیت پہ لے لیجیے، جہاں پر جو ہے نا میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہاں پر کہا گیا تھا کہ ظالموں نے وہ بات بدل ڈالی جو اس سے کہی گئی تھی۔ پڑھی تھی نا پیچھے آیت، جب وہ سر کو جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائے اور ظالموں نے بات بدل ڈالی، یہ وہ الفاظ ہے سمعنا وَأَطَعْنَا۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور پھر اسی الفاظ کو اطعنا کو اسینا سے چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ پروننسیشن تقریباً سیم ہے، الفاظ ڈفرینٹ ہے، میننگ ٹوٹل ڈفرینٹ، مذاق کرتے ہوتے تھے، نان سیریسنس دکھائی جا رہی ہے۔ اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بسا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے آپ فرما دیجئے بہت بری ہے وہ بات جس کا تمہیں تمہارا ایمان تلقین کرتا ہے، یعنی جو تمہیں ایمان تلقین کر رہا ہے کہ وہ بچڑے کو معبود بناؤ، وہ بہت بری بات ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تم تو کہتے ہو نا کہ جی وہ جی پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ہم تو جہنم میں نہیں رہیں گے مگر گنتی کے چند دن، ہم نے تو جنت میں جانا الٹیمیٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے لیے صرف جنت ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم کیوں نہیں مرنے کی دعا کرتے؟ دعا کرو کہ ہم لوگ مار جائیں سیدھا جنت میں جائیں۔ کس کو پڑی ہے اس دنیا میں ذلیل ہونے کی؟ ٹھیک ہو گیا نا، تو تم دعا کرو کہ ہم جہنم میں جائیں دیگر لوگوں کے سوا، تو پھر موت کی تمنا کرو، تو پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کام ڈالے ہوئے ہیں ان کا رزلٹ بہت برا نکلنا ہے، اس لیے وہ تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کو ضرور پائیں گے زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، ٹھیک ہے، زندگی پر حریص، اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی بڑھانے کے لیے، اپنے لائف سپین انکریز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، زندگی بچانے کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، زندگی پر حریص، حریص کہتا ہے لالچی کو۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی دے دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں چاہتا ہے؟ یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اس نے کی ہوئے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا، اور یہ طویل عمر کا جانا، اور یہ طویل عمر کا مل جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے بے شک اس جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے پہلے کی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور کا اور جبرائیل کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیتیں نازل کی، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا؟ ہمیشہ ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے، بلکہ ان میں سے تو اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، فراڈ کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں رکھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ اب کتاب سے ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر
جن کے پاس یہ کتاب ہے، فار ایگزامپل نبی کے بعد جانے کے بعد علماء جو ہے وہ کتاب کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کو پڑھتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں آگے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ سیکھنے جاتے ہیں، سمجھنے جاتے ہیں، ریزلٹنٹلی ہم وہاں پر جو ہے نا وہ مسجد میں چندے باکس ہوتے ہیں، وہاں پر پیسے پے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم دین کی سمجھ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی عزتیں کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دین کے کسٹوڈین ہیں، وہ سارا معاملہ سنبھال رہے ہیں، ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ یہ چیز ان کی پاور بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا مرضی کو پاورفل بندہ ہے، جتنا مرضی طاقتور بندہ ہے، جب تک علماء اسے لیجیٹیمیٹ نہیں کہتے اور علماء ایک نان مسلم کا ٹیگ لگا دے نا، آرمی چیف کو بھی ثابت کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اتنی پاور ہوتی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو جو پچھلے بنی اسرائیل کے یہودی علماء تھے، عیسائی علماء تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری پاور کرٹیل ہو رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، اس بندے کی پاور آگے آ رہی ہے جو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون بندہ ہے، جھوٹ لکھا ہوا تھا، جو لکھا ہوا تھا یہ وہ بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے کہہ دیا، لوگوں نے مان لیا۔ لوگ کون سا کوئی ریسرچ کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے نا، تو ان لوگوں نے مان لیا چپ کر کے۔ تو انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اگنور کر دیا، اور یہ یہودی لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ یہ دو فرشتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ جادوگر تھے بہت بڑے، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش، بس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اب جو یہ فرشتے تھے جادوگر تھے، جادو سکھا بھی دیتے تھے، لیکن یہ پہلے ہمیشہ وارن کرتے تھے کہ یہ جادو سیکھ کے بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو تم کوشش کرو کہ نہ سیکھو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اصرار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کیوں جادو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے، جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہو گیا نا۔ میاں اور بیوی مل کے ایک خاندان بناتے ہیں، اور خاندان مل کے معاشرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں لڑائی ہوگی، خاندان خراب، آپس میں لڑائی ہوگی، معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتی ہے جادو کرنے کی اصل وجہ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کی عزت کے بغیر، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ بہت بری چیز ہے۔ وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، ٹھیک ہو گیا نا، کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش کہ وہ یہ بھی جان لیتے۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت رائنا مت کہا کرو، اور کہو انظرنا، ٹھیک ہو گیا نا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنے رحمت سے خاص فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، چیز آپ نے یاد رکھنی ذرا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو قرآن میں ناسخ و منسوخ کہتے ہیں۔ پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ بھی علماء نے لے کے نا، لوگوں نے لے کے ادھم مچایا ہوتا ہے اس بات پہ کہ جی آپ نے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، وہ آپ سیکھ لیں۔ ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے کہ نہیں جی نہیں، یہ جی اس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، سمجھ نہیں لگتی، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، سیاپا ڈالا ہوتا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بھلا دینا، تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ اچھا، اس آیت کا مطلب کیا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا قرآن میں ناسخ و منسوخ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک وقت، ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی، وہ معاملہ ختم ہوا، وہ آیات کا کانسیپٹ وہاں پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔
اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نئے احکام نازل کر دی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورت ال جب پہلے آیات نازل ہوئی تھی نا، تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ بھی تم میں سے مرنے کے قریب ہونا سے چاہیے کہ اپنے سارے مال کی وصیت کر کے جائے، کیونکہ میرا مال بعد میں کس کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا نا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کے بعد سارے کے سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ بچوں سے لے کے ماں باپ اور بیوی اور خاوند اور بہن بھائیوں تک سب کے حصے مقرر کر دی. اب حصے مقرر ہو گئے، وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وصیت والی آیت منسوخ ہو، قرآن کا حصہ رہے گی، ہم اس پہ ایمان بھی رکھیں گے لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ہم عمل کریں گے اگلے احکامات پہ جو وراثت کے احکام بنے. وہ آیت جو ہے نا وہ منسوخ ہوگی اور اس کی ناسخ اس کو کینسل کرنے والے ایسے ہونے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح غزوہ بدر ہوئی یا غزوہ احزاب ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے وہ 100 کفار کے برابر 10 کفار کے برابر ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک مسلمان ایک مومن 10 کفار سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں نے تمہیں کمزوری پائی تو اب تم میں سے ایک مومن 2 کفار سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کو منسوخ کر دیا، اگلی ناسخ آیت نازل ہو گئی. ٹوٹل قرآن میں 4 سے 5 جگہ ناسخ و منسوخ کا کنسیپٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. 4 سے 5 جگہ کنسیپٹ لگتا ہے، 4 سے 5 آیتوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے ادھر مچایا ہوتا ہے کہ جی قرآن کی باقی جو 6000 6500 آیات ہیں وہ نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے درمیان میں 5 آیات چھپی ہوئی ہیں جن کی آپ کو سمجھ لگی اور شاہ گمراہ ہو جائیں گے. مطلب وصیت اور وراثت والی آیات سے کیا لینا دینا آپ کا؟ کون سی چیز چینج ہونے والی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا. یہ تو وہ اصول قوانین ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لاگو ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ ہم قرآن کی وہ آیت کو نہیں مانتے، بھائی کانسٹیٹیوشن وہ چیز اپلیکیبل ہے، آپ اسے پھر بھی نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہو گیا. صحابہ کرام کی طاقت والی آیت سے آپ کا کیا لینا دینا؟ ایک ہوگی یہ بات. ٹھیک ہو گیا نا. کہ ناسخ و منسوخ سے آپ کا کوئی اتنا فرق پڑنے نہیں والا. دوسری بات کہ بجائے اس کے کہ آپ کو 6500 آیات پڑھنے سے روکا جائے کہ 5 آیات اس میں چھپی ہوئی ہے، کیوں نہ وہ 5 آیات نکال کے ڈسپلے کروا دی جائے کہ آپ کو جہاں پر یہ بات نظر آئے آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا، باقی سارا قرآن کھول کے پڑھے جدھر سے دل کرتا ہے آپ کا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگ قرآن مجید پڑھ گئے تو پھر لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو ہم نے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، مکسنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جو آیات ہم بلا دیتے ہیں، جو آیات ہم بتاتے نہیں ہیں، جو کنسیپٹس عوام کے سامنے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے پول کھل جائے گی، وہ پتہ لگ جائے گی اور پھر لوگ سوال پوچھیں گے، پھر جواب نہیں آئے گا ان کو. ٹھیک ہے نا. اس لیے پڑھنا ضروری ہے. تو ناسخ و منسوخ سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بتا دی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اللہ کی مرضی بھائی کرے جو کرے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول و قوانین کا بھی پابند نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ایمان والوں کو جنت بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی ایمان والے کو پکڑ ٹھکے نیکی جندی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنا رویہ، ٹھیک ہے نا، اور اپنی مرضی بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول و قوانین کا بھی پابند نہیں ہے. ہاں یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن پابند نہیں ہے اس چیز کا. کبھی بھی خبر نہیں کرنی آپ نے. کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھو جیسے ایسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے؟ پانی لا دو، روٹی لا دو، اللہ تعالیٰ سے کوئی سامنے آ جائے. گائے کو ذبح کرنا کیسی ہو، کس کلر کی ہو، کس رنگت کی ہو، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہوتا یہ کرو وہ کرو. ہم نہیں بات مانتے، یہ کرے وہ کرے. اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ڈائریکشن چینج کر دی اپنے ٹاپک کی. پہلے بنی اسرائیل والے خطاب میں تھے، اب مسلمان آ گئے. بنی اسرائیل والوں کو بڑی ڈھیل دی گئی. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ کام کیا نا تو تمہیں نہیں چھوڑنا میں نے اب کسی بھی صورت. اب مذاق نہیں برداشت ہوگا کسی بھی قسم کا. مسلمانوں بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف بھیج دیں، محض حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے. اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو، معاف کرو ان کو اور اگنور کرو ان کو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے.
بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا، یہ محض ان کی خیالی اور باطل آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی دلیلیں۔ کہتے نہیں جی نہیں، وہ قیامت والے دن جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے کہا 72 فرقے جو ہے نا وہ بنیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ ابھی ساری جنت جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی بریلوی جنت جا رہے ہیں۔ کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ جو ہے نا وہ دیوبندی جنت میں جائیں گے۔ وہ نہیں جی شیعہ سارے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہی سین ہے سارا۔ کہتے تھے یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، صرف ہم لوگ ہیں ٹھیکیدار جنت کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھکا دیا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خیالی اور باطل جھوٹی آرزویں تمنائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جواب پوچھنے کا کہہ رہے ہیں، جواب دینے کہہ رہے ہیں کہ اپنی دلیل لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو کتنے لکھا ہے دکھاؤ نا، کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہوا تو اس کے لیے اس کے اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہابی کافر نے، بریلوی کافر نے، دیوبندی کافر نے، شیعہ کافر نے، اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے مسلمان وہ سب تو بڑا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، ہم بھی سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن ایک ہی ہے نا ہمارا، جن کا قرآن بھی ایک، نبی بھی ہے، خدا بھی ایک، ان کے فرقے 1500، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو آسمانی کتاب کا علم نہیں جانتے، تو اب قیامت کے اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اس کے نام پاک کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ ان مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، لہٰذا تم جس طرف رخ کرو گے وہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، نہیں بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد، ایجاد کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے نا تو اس سے بس اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح سے ان کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی یہی کہتے ہوتے تھے نا۔ ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہو گئی ہے، یقیناً ہم نے تو آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اے نبی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں یہ لوگ کیوں گئے ہیں، کیوں نہیں گئے، چاہتے ہیں جائے بھاڑ میں جائے، آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو گئے، اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بلا وجہ کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، انہوں نے راضی نہیں ہونا، تو آپ ان کو اگنور کریں، دفع کریں، کو جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ فرما دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت، اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سر اللہ کے سامنے جرت نہیں کسی کی کو آگے حمایت کر دے، مدد کر دے، کون آگے کہے گا؟ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لو جی، ہمارے ماشاءاللہ جو یہ 14 رکوع ہو چکے ہیں، 121 آیات ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کا وہ ایشو سالو کیا جائے جلدی جلدی۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔